जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा क्या है आप लोगों के सामने दलाइल की रोशनी में इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। मैं इससे पहले ईद उल फ़ितर के मौके पर भी ईद उल फ़ितर की नमाज का तरीक़ा क्या है मैं दलाइल की रोशनी में रखने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ किया कि ये नमाज का तरीक़ा तो नया है और ये कौन से मसलक का तरीक़ा है, ये गलत है, फ़लाँ फ़लाँ और बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही। तो इंशाअल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने ये बात वाज़ेह कर दूँ, किसी मसलक, किसी जमात, किसी मज़हब, किसी का नाम न लेते हुए सिर्फ़ हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीक़ा क्या था वो इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा क्या होगा, देखिए कुछ मसाइल भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल मोता इमाम मालिक की ये हदीस आप लोगों के सामने रखूँ। सबसे पहले ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर इसी तरह सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खूबसूरत और एक ख़ास लिबास पहनते थे। तो इन दो हदीसों से जो बात मालूम हुई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और सुन्नत रहा है कि ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया जाए और ख़ूबसूरत नया लिबास शर्त नहीं है, पुराना लिबास भी पुराने कपड़ों में भी हो जाती है नमाज, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास लिबास, साफ़ सुथरा लिबास, खूबसूरत अच्छा लिबास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनकर ईदगाह को जाते थे। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के दिनों में बाहर निकलते तो बुलंद आवाज़ से तकबीर और तहलील पढ़ते थे। इब्न खुज़ैमा में यह हदीस मौजूद है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन तकबीर, अल्लाहु अकबर, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये ज़िक्र करते थे बार बार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, बुलंद आवाज़ से, ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे। फिर इसी तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक ये दोनों सहाबा तकबीरात कहते जाते हैं, ये बहक़ी में रिवायत है। और अब ये तकबीरात कौन कौन से हैं, सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये अल्फाज से, इन अल्फाजों से तकबीरात पढ़ते थे, इब्न शेबा में ये रिवायत है। फिर इसी तरह दूसरे भी अल्फाज दूसरी अहादीस की किताबों में आए, उसमें से एक ये है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है। और भी बहुत सारी अलग अलग हदीसों में दूसरी भी तकबीरात के अल्फाज आए हैं। तो हम लोगों को करने का काम ये है कि हम लोग भी तकबीरात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हाँ, ईद के दिन, ईदैन के दिनों में भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि ईदगाह जाने के बाद ही पढ़ना है, बल्कि घर से ही शुरू करें, ठीक है ना। फिर इसी तरह 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर सहाबा पढ़ते थे, तो हम लोगों को भी चाहिए कि 9 ज़िलहिज्जा से ही हम लोग भी तकबीरात बार बार पढ़ते रहें। मर्द हजरात ऊंची आवाज़ में पढ़े और ख़वातीन भी अपने घरों में ऊंची आवाज़ से ना पढ़े, लेकिन ख़वातीन भी अपने घरों में इन तकबीरात को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज जो पढ़ाए उसमें ना अज़ान थी ना अक़ामत, यानी ईद की नमाज के लिए अज़ान की भी ज़रूरत नहीं है ना अक़ामत की ज़रूरत है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के 2 रकातों के अलावा, यानी ईद की नमाज सिर्फ 2 रकात है, तो इस ईद की 2 रकातों के अलावा ना पहले ना बाद में कोई नफिल नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे। ये सही बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर, यानी रमज़ान के वक्त, रमज़ान के महीने के बाद, रोज़ों के बाद हम जो ईद मनाते हैं ईद उल फ़ितर की
عید الفطر کے نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر جاتے، لیکن عید الاضحیٰ جیسا کہ عام طور پر بقرعید کہا جاتا ہے، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح وقت کب ہے، کب پڑھنا چاہیے عید کی نماز؟ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے گئے تو وہاں پر جو امام تھے عید کی نماز پڑھانے والے وہ دیر سے آئے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس وقت تک نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، یعنی ہماری نماز بھی ہو جاتی تھی یہ ٹائم، یعنی عید کی نماز کے لیے جب امام دیر سے آئے تو صحابی کہتے ہیں کہ اب تک تو ہم نماز پڑھ چکے ہوتے، ہماری نماز ہو جاتی، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت وہ وقت کون سا تھا؟ چاشت کا وقت تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی چاشت کی وقت تک عید کی نماز مکمل ہو جانا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے، تو اس لیے عید کی نماز جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو۔ دیر کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، کیا ہے اب ان لوگوں کے لیے انتظار کرنا، اب وہ نہا کے دھو کے پھر داڑھی کٹنگ وغیرہ یہ سب کیا ہے، داڑھی شیونگ کر کے کٹنگ بنا لے کے اپنے گھر کے کام کاج پورے مکمل کر کے آرام سے کھا کے پی کے آتے ہیں، 10 بجے 11 بجے اس طرح نماز عید کی ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جلد سے جلد عید کی نماز ہم ادا کریں۔ پھر اسی طرح عید کی نماز میں خواتین کا جانے کا مسئلہ، صحیح مسلم کی روایت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام عورتوں کو، پردہ کرنے والیوں کو بھی، حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کے لیے حکم دیا جاتا تھا، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ آنے کے لیے حکم دیا جاتا تھا، لیکن جو حیض والی عورتیں ہیں، یعنی جن عورتوں کو ایام حیض ہے، پیریڈز ہے، تو وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں، لیکن سب عورتوں کے ساتھ مل کر نہ بیٹھے بلکہ الگ سے بیٹھے اور وہ نماز نہ پڑھے، لیکن اس لیے بلایا جاتا تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شامل رہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو ساتھ لے کر عیدگاہ کو جاتے عید کی نماز کے لیے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں، عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر حیض کی حالت میں عورت ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ تو جائے گی، الگ سے بیٹھے گی اور دعا میں شامل رہے گی۔ تو بہرحال صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عیدین کی نماز خطبہ دینے سے پہلے پڑھتے، یعنی خطبہ سے پہلے ہی عید کی نماز ہوتی، ٹھیک ہے، خطبہ سے پہلے نماز۔ عام طور پر جمعہ کی نماز ہماری کیسی ہوتی؟ پہلے خطبہ دیتے ہیں بعد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ویسا نہیں، عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کیسی ہوتی تھی؟ پہلے نماز پھر اس کے بعد ہی خطبہ۔ پھر صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، پھر خطبہ میں وصیت اور نصیحت کرتے، پھر واپس لوٹتے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان حدیثوں سے بھی جو ہم لوگوں کو معلوم ہوا، پہلے نماز پڑھا جائے عید کی نماز، اس کے بعد خطبہ، پھر وہ خطبہ سب لوگ مسلمان مل کر غور و توجہ کے ساتھ سننے والے بنے، پھر اس کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھروں کو لوٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز صرف 2 رکعت پڑھتے، قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے۔ دیکھیے اب میں طریقہ بتا رہا ہوں عید کی نماز کا طریقہ، یہ حدیثیں کہاں سے لایا ہوں، کہاں پر ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت، ابو داؤد کی روایت، پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، پھر اسی طرح ابو داؤد کی، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ابھی میں جو حدیثیں عید کی نماز کا طریقہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد
ان حدیث کی کتابوں میں یہ عید کی نماز کا طریقہ موجود ہے، آپ لوگ دیکھیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے۔ 2 رکعت نماز کیسے پڑھتے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ امام صاحب آگے ٹھہرے، پھر اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ بول کے سب کو بتانا شروع کر دیے۔ اب اس میں پھر وہ اردو الفاظ میں لمبی چوڑی نیت بتاتے ہیں کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پتہ نہیں پڑھتا ہوں، کیا ہے وہ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اور یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، ایسی ویسی جو بھی باتیں بولتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی نماز کے لیے زبان سے اردو میں نماز کے الفاظ یعنی نیت کے الفاظ جو کہتے ہیں، اس طرح نیت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اللہ اکبر بولیں۔ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو الفاظ صرف اللہ اکبر بولیں گے، پھر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر یا کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دعائے افتتاح۔ ٹھیک ہے، دعائے افتتاح جیسا کہ عام طور پر ثنا کے نام سے مشہور ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا اگر دعائے افتتاح پڑھیں، پڑھنے کے بعد فوراً 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، اور 7 مرتبہ جب اس طرح رفع الیدین کریں تو 7ویں مرتبہ یعنی 7 مرتبہ ہو گیا، پہلی مرتبہ اللہ اکبر بول کے نیت باندھ لیے، سبحانک اللہم پڑھ لیے، دعائے افتتاح پڑھ لیے، پھر 7 مرتبہ اللہ اکبر بولے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عام طور پر عید کی نماز میں سورہ قمر اور سورہ قاف پڑھتے، یا نہیں تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، ان دونوں سورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ بھی ہو گئی اور سورہ قمر یا سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 2 سجدے کریں گے، پھر سجدوں سے اٹھنے کے بعد جیسے ہی کھڑے ہوئے اب پھر 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 مرتبہ پھر تکبیرات کہتے ہوئے ہم کیا ہے رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ تو 5 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد پھر دوسری سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع اور سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسا نماز پڑھ کے سلام پھیر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے ممبر کا استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی عید کی نماز اور خطبہ دینے کے لیے جب بھی جاتے، خطبہ عام طور پر ممبر پر ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے عید کا خطبہ جو دیتے ہیں وہ ممبر پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ممبر پہ چڑھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے عید کے لیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے جو حدیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔